अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। एक बहुत अहम केस इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर सो मोटो नोटिस लिया है, और वो है कि हाई कोर्ट के 6 जजेस ने सुप्रीम कोर्ट को कहा है कि हम पर दबाव है, हमें धमकियां मिल रही हैं, हमारा तहफ़्फ़ुज़ किया जाए और हमें इंसाफ किया जाए और इनसे बचाया जाए। अब ये केस चल रहा है और ये केस सुप्रीम कोर्ट सुन रही है, एक लार्जर बेंच सुन रही है। अब इस केस के बारे में मुख्तलिफ बातें हैं कि सुप्रीम कोर्ट ये केस सुन सकती है, नहीं सुन सकती है, चीफ जस्टिस को ये इख्तियार है, नहीं है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल्स को या सुप्रीम कोर्ट जो ख़त लिखा गया था वो कितना आइनी है, कितना गैर कानूनी है, और क्या सुप्रीम कोर्ट तहफ़्फ़ुज़ दे सकती है, नहीं दे सकती है, ये काम हुकूमत का है, नहीं है। इसके सिलसिले में बड़ी बातें हो रही हैं, लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इस सिलसिले में डिफरेंट है कि देखिए, अगर 6 हाई कोर्ट के जजेस इंसाफ के लिए और तहफ़्फ़ुज़ के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहे हैं, तो पाकिस्तान के 4 सूबे हैं, वहाँ ज़ाहिर सूबाई हाई कोर्ट है और वहाँ लाखों की तादाद में अवाम के केसेस इन अदालतों में पड़े हुए हैं। और अदालतों में ये लोग, यानी पाकिस्तान की अवाम इसलिए गई है कि उन्हें तहफ़्फ़ुज़ मिले, इंसाफ मिले, जो थ्रेट है उसके अगेंस्ट जो है वो कानून और आइन के मुताबिक उनके फ़ैसले किए जाएं। लेकिन अगर 6 जजेस दबाव और थ्रेट पर ख़ुद सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएं, तो वो पाकिस्तान की लाखों मुकदमात में 25 करोड़ अवाम को क्या तहफ़्फ़ुज़ देंगे। आता हूँ सबसे पहले कि आपको पता है कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इनके हलफ में लिखा हुआ है अदालत के जजों की कि वो फ़ैसला देते हुए न किसी दबाव में आएंगे, न किसी थ्रेट धमकी में आएंगे और न कोई फेवरेटिज़म करेंगे। पाकिस्तान के मारूज़ी हालत में नहीं, दुनिया भर में अदालतें जो जजेस बनते हैं उनको थ्रेट और धमकियां आती हैं। थ्रेट और धमकियां आना अच्छी बात नहीं है, लेकिन बहुत से ऐसे ममालिक हैं जहां इस किस्म की थ्रेट और धमकियां आती हैं, लेकिन जजेस क्योंकि हलफ उठा के इस जगह पर आते हैं और फ़ैसला करते हैं, तो वो उन दबाव। और देखिए, एक और बात भी है कि पाकिस्तान के आइन और क़ानून ने इन जजेस को ऐसे तमाम अवामिल और तमाम हालात के लिहाज से फ़ैसला करने का आइनी कानूनी इख्तियार दिया है कि अगर इस किस्म का दबाव और धमकियां आए तो वो इसके ऊपर सख्त फ़ैसले दे सकते हैं उनके ख़िलाफ़ जो धमकी दे रहे हैं, कानूनी और आइनी तौर पर। आइन पाकिस्तान ने इनको ये इख्तियार दिया है, लेकिन उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट जाना। मैं एक बात हमेशा कहता हूँ कि पाकिस्तान, दुनिया में अल्लाह ताला ने अपने बाद अगर किसी को सबसे ज़्यादा ताकत दी है तो वो काजी को दी है। काजी किसी भी इंसान को ऊपर लटका सकता है, यानी मौत का हुक्म दे सकता है। बज़ाहिर कोई और ओहदेदार नहीं दे सकता, सिर्फ काजी दे सकता है। तो काजी को बहुत इख्तियार दिया है, और बड़े बड़े बादशाहों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर खुलफाए राशिदीन और उसके बाद के जो दौर गुज़रा है, चाहे वो आपके इस्लामी दौर हो या गैर इस्लामी दौर हो, काजी और मुनसिफ को बहुत ताकत है। आज भी अमेरिका में जो पूरी दुनिया में राज करता है उनका सदर, वो सुप्रीम कोर्ट के एक जज के सामने तो छोड़ें, एक ट्रैफिक पुलिस के सामने खड़ा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि कानून और आइन बहुत ताकतवर है और उनको इख्तियार है और वो फैसले करते हैं, फिर वो डरते नहीं हैं। लेकिन जो डर गया वो तो फिर गया। पाकिस्तान के मौरूज़ी हालात में जब आप जज बनने जाते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे इस किस्म की धमकियाँ भी मिलेंगी,
تھریٹس بھی ملے گا. جیسے کہ میں نے کہا دنیا بھر میں ملتے ہیں, لیکن ایسے ججز بھی دیکھے ہیں جنہوں نے چھوڑ دیا کہ ہم نہیں کر سکتے ہیں, ہم ان دباؤ کو قبول نہیں کر سکتے, تو چھوڑ کے چلے گئے. اور یہی ان کا رائٹ ہے, کیونکہ جو بیٹھا ہے, جو ساری فیسلٹیز تو لے رہا ہے ججز کی, ساری مراتیں جج کی لے رہا ہے, بڑی بڑی تنخواہیں لے رہا ہے, بڑے بڑے زمینیں لے رہا ہے, بڑے بڑے ان کے کام ہو رہے ہیں, لیکن جب فیصلہ دینے کی باری آ رہی ہے تو ڈر کر سپریم کورٹ کے پاس جا رہے ہیں. کیوں؟ آپ نے حلف نہیں اٹھایا ہے کہ ایسے دباؤ آئیں گے تو آپ قبول نہیں کریں گے. اور کیا آئین اور قانون نے آپ کو اختیار نہیں دیا ہے کہ ایسے دباؤ کرنے والوں کو آپ عبرت کا نشان بنا دیں؟ بنائے نا, نہ کہ روتے ہوئے آپ ہائی کورٹ کے 6 ججز سپریم کورٹ چلے جائیں. سپریم کورٹ کے اگر 6 ججز کو دھمکی اور دباؤ آ گیا, میرا سوال ہے, تو پھر وہ سپریم کورٹ کے یہ 6 ججز کہاں جائیں گے؟ کس سے مدد لیں گے؟ کس طرف جائیں گے؟ مجھے کوئی سوال کا جواب دے دے. اگر ہائی کورٹ عدالت عالیہ کے 6 ججز, 1 نہیں 2 3 4 5 6 ججز اگر دباؤ پر روتے ہوئے سپریم کورٹ جائیں گے اور 25 کروڑ لوگوں کے دباؤ کے, تھریٹ کے, دھمکیوں کے اور بڑے بڑے فیصلے کرنے کے لیے بیٹھے ہیں, وہ اپنے دباؤ پر حلف کے اگینسٹ سپریم کورٹ سے مدد مانگنے جا رہے ہیں. اگر سپریم کورٹ کے 6 ججز کو وہی دباؤ آ گیا تو سپریم کورٹ کے ججز کہاں جائیں گے؟ انٹرنیشنل کورٹ کس کے پاس جائیں گے؟ اللہ میاں کے پاس. ذرا یہ سوال یاد رکھیے گا. پاکستان میں بھی ایسے ججز موجود ہیں جنہوں نے دباؤ کے باوجود, تھریٹس کے باوجود, کیونکہ حلف اٹھایا ہے, اس عہدے پہ بیٹھے ہیں, اس عہدے کی تمام براتیں لے رہے ہیں, عیاشی لے رہے ہیں, اس عہدے کی تمام پوزیشنز لے رہے ہیں, سب چیز کی تو لے رہے ہیں آپ ہیں, اور جب فیصلہ کرنے کی باری آتی ہے تو ڈر کے آپ سپریم کورٹ چلے جاتے ہیں. لیکن ایسے جج بھی اس پاکستان میں ہیں. دیکھیں, سب سے پہلا کیس آپ اٹھا لیجئے 1956 کا, جب جسٹس منیر سے پہلے ہائی کورٹ کے جج نے دباؤ پر ان کو بھی کہا گیا تھا کہ مارشاء اللہ کے اگینسٹ جو مارشاء اللہ لگا ہے اس کو سپورٹ کریں, تو اس نے کہا کہ نہیں, میں مارشاء اللہ کو سپورٹ نہیں کروں گا. تو ہائی کورٹ نے مارشاء اللہ کے اگینسٹ فیصلہ دیا, تو اس کو تھریٹ نہیں تھا, اس کو دھمکی نہیں تھی, لیکن اس نے انصاف اور قانون کے مطابق اور حلف جو لیا ہے اس پر فیصلہ سنا دیا بغیر ڈرے, جو کہ کرنا چاہیے جو بھی اس پوسٹ پہ آتا ہے. لیکن جسٹس منیر ڈر اور خوف میں آ گیا, لالچ میں آ گیا, اور اس نے ہائی کورٹ کے اس فیصلے کو کہ مارشاء اللہ ختم کیا جائے مسترد کیا اور مارشاء اللہ کو ویلیڈیٹ کر دیا. وہ بھی تو جج ہے. آپ کارنیلیس, رابرٹ بابی کارنیلیس, بڑا مشہور جج گزرے ہیں 1960 سے 1968 تک, اور یہ وہ دور ہے ایوب خان کا جو بہت طاقتور دور ہے, بہت طاقتور دور ہے. کیا اس دور میں دباؤ نہیں آیا؟ لیکن کوئی ایک کیس بتا دیجئے کہ کارنیلیس, جو کہ بیسیکلی مسلم بھی نہیں تھا, اس نے دباؤ میں فیصلہ دیا ہو. اس نے کہیں پہ کوئی ایسا فیصلہ بتا دیجئے. بھگوان داس, وہ بھی مسلم نہیں تھا. توراب پٹیل, وہ بھی مسلم نہیں تھا. ان کے کسی ایک فیصلے کو بتا دیجئے کہ انہوں نے دباؤ پہ دیا ہو. اسی پاکستان میں رہتے تھے, اہم ترین فیصلے کیے ہیں, کیا ان پہ دباؤ نہیں آیا ہوگا؟ لیکن انہوں نے دباؤ کو پھینک دیا, کیونکہ اگر ججز دباؤ میں آ جائیں گے اور وہ روتے ہوئے سپریم کورٹ جائیں گے یا کسی اور کورٹ میں جائیں گے تو پھر 25 کروڑ عوام کا کیا ہوگا؟ اور پھر وہی بات ہوگی کہ سپریم کورٹ کے 6 ججز پہ دباؤ آ جائے تو پھر کیا کریں گے؟ وہ جج جو ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دینے کے لیے, پوری دنیا کے سامنے یہ کیس ہے جس میں 4 دن سے فیصلے دیے گئے تھے, تو 4 ججز تو دباؤ میں آ گئے, لیکن وہ 3 ججز نے ساتھ نہیں دیا اور انہوں نے آپ کے میرٹ پہ فیصلہ دیا, دباؤ کے اگینسٹ فیصلہ دیا, دھمکیوں کے اگینسٹ فیصلہ دیا. کیسے دے دیا؟ وہ بھی تو جج تھے. پاکستان کی تاریخ بڑی ہے اچھے ججز سے, اور پاکستان کی تاریخ بڑی ہے اس قسم کے ججز سے جو دباؤ, دھمکیوں, لالچ, مراتوں میں آ جاتے ہیں. حلف کی جج بنتے تو بڑی خوشی سے ہیں,
حلف اٹھاتے ہیں لیکن حلف کی پاسداری کرتے ہوئے گھبراتے ہیں، مراتے لیتے ہیں، بڑی بڑی تنخواہیں لیتے ہیں، اس وقت فکر نہیں ہوتی کہ دباؤ آئے گا، اس وقت تو آپ لے لیتے ہیں، اور آپ کو آئین اور قانون پوری اجازت دیتا ہے کہ کوئی بھی دباؤ آپ قبول نہ کرے۔ کتنے پی سی او کے ججز ہیں جن کو دباؤ آیا کہ آپ پی سی او کے تحت لیں؟ پاکستان میں بہت بڑا نام ہے، میں کیا اس کی لسٹ دوں۔ اور ایسے بھی ہیں جنہوں نے دباؤ میں آپ کے پرویز مشرف صاحب کو 3 سال آئین میں ترمیم کرنے کی اجازت دے دی، ایسے ججز بھی ہیں۔ اور ایسے ججز بھی ہیں جنہوں نے پی سی او کے تحت حلف لینے سے انکار کر دیا۔ تو پاکستان کے اندر، دنیا کو چھوڑ دیں، پاکستان کے اندر ایسے ججز موجود ہیں جنہوں نے دباؤ اور دھمکیوں کے باوجود اپنے حلف کی پاسداری کرتے ہوئے اس پوسٹ کا حق ادا کیا۔ لیکن آپ 6 ججز ڈر کے خوف سے چلے گئے سپریم کورٹ، اور سپریم کورٹ میں جائے کہہ رہے ہیں کہ جی یہ بالکل اسی طریقے سے ہے کہ ایک سپاہی جس کے پاس رائے، بلکہ ایس ایچ او لے لیجئے، ایک ایس ایچ او جس کے پاس قانون بھی ہے، اختیار بھی دیا ہے قانون نے، اس کے پاس آپ کے فورسز بھی ہیں، اس کے پاس بندوق بھی ہے، اور اس کو کوئی دھمکی دے، اس پر کوئی دباؤ ڈالے اور اس کو اس کے کام جو جائز کام ہے قانونی کام کرنے سے روکے، تو ایس ایچ او کیا کرے گا؟ روتا ہوا آئی جی کے پاس جائے گا کہ یہ مجھے روک رہا ہے، یا ایس ایچ او اس کے خلاف ایف آئی آر کاٹے گا اور اس کو اندر بند کر دے گا، اور قانونی کام میں مداخلت اور دھمکی دینے پر اس کے خلاف ایف آئی آر بھی کٹے گی اور اس کو جیل میں بھی بند کرے گا اور اس کو پھر سزا بھی دلوائے گا۔ نہ کہ وہ ایس ایچ او آئی جی کے پاس جا کے روئے کہ جناب ان تمام قانونی اختیار کے باوجود وہ آئی جی کے پاس جا کے روئے کہ جناب وہ جو ہے مجھے دھمکی دے رہے ہیں۔ ذرا سوچنے کی بات ہے کہ ہماری عدالتیں اسی لیے تو 140 147 نمبر پر ہیں، اور ان عدالتوں کو خطرہ باہر سے نہیں ہے اگر یہ مضبوط ہو جائے، اگر یہ خود میرٹ پہ ہوں۔ بہت سی اپوائنٹمنٹ میرٹس پہ نہیں ہوتی ہیں، بہت سی ایسے مراتوں کے بنیاد پہ ہوتی ہے، بہت سے ایسے لوگوں کی ویڈیوز بنی ہوئی ہیں، بہت سے ایسے لوگ پولیٹیکل سپورٹ سے آتے ہیں، بہت سے ایسے لوگ میرٹ کے اگینسٹ آتے ہیں، بہت سے ایسے لوگ انلیگل فیصلے دیتے ہیں۔ پاکستان کی تباہی میں کئی کردار ہیں، ہر جگہ کے لوگ ہیں، میڈیا بھی ہے، آپ کے کیا کہتے ہیں آپ کے بیوروکریسی بھی ہے، سیاستدان بھی ہیں، جنرلز بھی ایسے ہیں، آپ کے ججز بھی ہیں، لیکن سب سے زیادہ طاقت اللہ میاں نے جب ججز کو دیا ہے، اس لیے پاکستان کی تباہی کے اصل ذمہ دار بھی یہ ججز ہیں جن کے غیر آئینی غیر قانونی فیصلے نے آج پاکستان کو یہاں تک پہنچایا۔ تو دانش کو یاد دیجیے۔ اللہ حافظ۔